सदर ट्रम्प चीन के दौरे पर आए, वो जो उम्मीदें लेके आए थे, जो कुछ वो सोच के आए थे, हमारे तजज़िये के मुताबिक जो हमने देखा, जो कुछ वहाँ पे होता रहा, जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है, उनका दौरा उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बढ़ के कामयाब रहा। सदर ट्रम्प चीन के साथ कारोबार करना चाहते थे, तिजारत करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, अपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को साथ लेके आए थे, उनकी मुलाकातें हुई और सारे के सारे जिस तरह से वो चाहते थे सुरखरू होके वापस जा रहे हैं। उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात भी बड़े खुशगवार अंदाज में हुई। अमूमन ये देखा गया है कि सदर ट्रम्प जिसके साथ बैठते हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब की तरह छेड़छाड़ करते रहते हैं, कभी उसके टांग पर हाथ मारते हैं, कभी उसके बाजू पर हाथ मारते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने उनको शायद इसी वजह से अपने से थोड़ा दूर बिठाया था ताकि इनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना कर सके। बहरहाल जिस तरह से इनका नाम शी जिनपिंग है, शी किसको कहते हैं, अमूमन ये बच्चों को करवाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। ट्रम्प की तरफ से हो सकता है कि बार बार शीशी कहा जाता हो, इससे क्या होना था इसमें हम नहीं जाते, लेकिन होता यह है कि ऐसे ही जब लोग दूसरे मुमालिक के दौरे पर जाते हैं, जैसे कि ट्रम्प साहब गए, जैसे कि शी जिनपिंग है, और इसी तरह से रूसी सदर जब किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, ये बड़ी बड़ी डिग्निटीज हैं, ये हाई क्लास के लोग हैं, तो इनकी कई बीमारियां भी होंगी, कई मसाइल भी होंगे। उनको छुपाने के लिए इनका जो सूसू है वो भी वहां से हटा लिया जाता है। जहां भी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं वहां से इनका सूसू वहां रहने नहीं दिया जाता, ताकि उससे कोई टेस्ट करके जिन्हें पता चल जाए कि इनको कौन कौन सी बीमारी है। वैसे सूसू के हवाले से बात करें तो हमारे पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, जिन दिनों इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जेल डाला गया, दूसरे चौथे रोज उनकी तरफ से बयान आ गया। वजीर सेहत थे अब्दुल कादर पटेल, ये रजीम के वजीर सेहत थे। शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, PDM की हुकूमत आई थी, तो ये उसके वजीर सेहत थे। इनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान के पेशाब के टेस्ट लिए गए हैं, नमूने लिए गए जिनसे शराब बरामद हुई है। इस पर इनका अब्दुल कादर पटेल साहब का तवा लगता रहा कि कितनी ज्यादा शराब इन्होंने इमरान खान के पेशाब से कशीद कली। बहरहाल ये कोई बेहतर अल्फाज नहीं इस तरह के इस्तेमाल करने, हम तो आपके सामने रख रहे हैं जिस तरह के हकायक थे कि अब्दुल कादर पटेल की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया था। तो वहां पे जिस तरह से ये बड़े बड़े लीडर दूसरे मुमालिक के दौरे पर जाते हैं, चीन के सदर जाते हैं, अमेरिका के सदर जाते हैं, रूस के सदर जाते हैं, बाकी हमारे यहाँ के जो सदर होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, उनका कुछ भी वहां पे संभाल के नहीं रखा जाता। इन बड़े मुमालिक का जैसे ये बड़े मुमालिक के दौरे पर जाते हैं, उनका ये सारा कुछ संभाल के रख लिया जाता है, साथ लाया जाता है। हो सकता है कि रास्ते में ही जाया कर दिया जाता हो। बहरहाल ऐसा होता है, यही मीडिया में आया है, यही मीडिया में कहा गया है। बात हम कर रहे थे सदर ट्रम्प के दौरे की, जो इंतहाई ज्यादा कामयाबी के साथ हमकनार। बहरहाल अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि दौरा नाकाम रह गया, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शी जिनपिंग ने ट्रम्प को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया, इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी। कहा जाता है कि चीनी सदर की तरफ से इतनी ज्यादा गर्म जोशी नहीं दिखाई गई जितने ज्यादा कि वो हकदार थे, या जितनी ज्यादा दिखाई जानी चाहिए थी। ये भी कहा जाता है कि ये भी देखिए कि इस्तेमाल करने के मौके पर सदर साहब अपनी जगह पर खड़े रहे, सदर शी जिनपिंग, जबकि सदर ट्रम्प साहब चलते ही उनके करीब आए। ये तो बहरहाल अपनी अपनी राय है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि दौरा इंतहाई ज्यादा कामयाब रहा है, और उसमें इस दौरे के दौरान अगर किसी के लिए बुरी खबर हो सकती है तो वो सबसे ज्यादा बुरी खबर है ताइवान के लिए, और इतनी ही बुरी खबर है ईरान के लिए, क्योंकि ताइवान के हवाले से जिस तरह से चीन की तरफ से कहा गया था, शी जिनपिंग की तरफ से इनसे कहा गया था, ट्रम्प से कहा गया था कि उनके ऊपर आप जरा मेहरबानी कम कर दीजिए, उनको आप जो असला सप्लाई कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, इस तरह से एहतियात से काम लीजिए। ये सारा कुछ सदर ट्रम्प को कहा गया और सदर ट्रम्प की तरफ से इस पर इत्तेफाक किया गया। इसी तरह से जब सदर ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि आपने हरम को खुलवाना चाहिए और वहां पे किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए, तो इस पर चीन की तरफ से भी तायद की गई कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आपने हरम को खुलना चाहिए, जिसकी तायद अमेरिका करता है, दीगर मुमालिक भी करते हैं, और ईरान भी करता है कि अगर अमेरिका बाज आ जाए, अमेरिका अपना मुहासरा उठा ले, तो हम भी अपना हुकूमत को खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी तरफ से बाकायदा एक मैकेनिज्म बना दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, जैसा कि ईरान की तरफ से सारी SOP बना दी गई हैं, एक लाहे अमल तय कर दिया गया है कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स लिया जाएगा, तो चीन की तरफ से इसकी
مخالفت کی گئی ہے، تو یہ ایران کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے کہ چین اور امریکہ کے مابین یہ اتفاق ہوا ہے، ایک تو آبر حرمت کو کھولا جائے اور دوسرے وہاں پہ پہلے کی طرف کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ پنکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پنکی، انمول پنکی، جن کو کہا جاتا ہے کہ لاہور سے گرفتار کیا گیا، کراچی پہنچایا گیا اور پہلے سے ان کو یہ پتا تھا کہ میری گرفتاری ہونے جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا ریمانڈ پہلے روز نہیں دیا گیا تھا، دوسرے روز پھر ریمانڈ دوسری عدالت سے جا کے لے لیا گیا، تو لاہور سے ان کا تعلق بتایا جا رہا اور پورے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کوکین یا جو بھی ان کی طرف سے نشہ تیار کیا جاتا تھا، خود وہ بناتی تھی، خود پروڈیوس کرتی تھی، پورے ملک میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کیونکہ منظور کروانی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے بیان بھی اسی حوالے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کوئی بیان دیتی ہے نہیں دیتی، لیکن بلاول بھٹو زرداری اپنی جگہ پر بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ استعفوں کے حوالے سے بھی بازگشت سنائی دینا شروع ہو گئی، جیسا کہ چند صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم استعفیٰ کبھی نہیں دیں گے، آصف علی زرداری استعفیٰ دیں تو کیوں دیں، اور ان کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے کہا گیا، نیر بخاری صاحب کی طرف سے بھی 1-2 روز قبل کہا گیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو نشانے پر لیا گیا، اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، آصف علی زرداری سے استعفیٰ لیا گیا، اس طرح کی انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا پھر مسلم لیگ نون کی حکومت بھی نہیں رہے گی، اس کو بھی چلتا کر دیا جائے گا۔ بہرحال 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی۔ کل ہم اس پر ایک ویلا کر چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں 28ویں ترمیم کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں یا نہ کریں، وہ اس میں حمایت دیں یا نہ دیں، لیکن 28ویں ترمیم ہو جائے گی اور ہو کر رہے گی، اور اس میں 18ویں آئینی ترمیم کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے جائیں گے۔ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کسی کا باپ بھی چاہے تو 18ویں آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس کا پرزہ ہو جائے گا 28ویں آئینی ترمیم میں، اور جنہوں نے ترمیم کروانی ہو ان کو ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح سے انمول کو گرفتار کریں اور پنکی کو گرفتار کر کے کسی اور کو بلیک میل کریں۔ ان کے پاس اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں، بہت سے حربے ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں۔ بہرحال 28ویں ترمیم منظور ہو کے رہنی ہے، تو پنکی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیس CCD پنجاب کی CCD کے حوالے کیا جا رہا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ان کو پنجاب لانے کی تیاری شروع کی جائے، ان کو پنجاب لایا جائے، کیونکہ ان پر پنجاب میں بھی کیسز ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد کوئی انسینٹیو دے دیا جائے، تو پنجاب حکومت اس سے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھی ہے، اور سندھ حکومت اتنی جرت نہیں رکھتی کہ پنجاب حکومت کہے کہ فلاں بندہ ہمارے حوالے کر دو، اور ان کے حوالے وہ نہ کریں، کیونکہ ان کے بھی اختیارات کی ایک حد ہے، اس کے بعد ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو پنجاب میں کسی بھی ملزم کو کسی بھی صوبے سے لانا ہو سوائے خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے ہرگز بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ تو یہی پنکی کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ باقی ہم نے اپنے تھم نیل میں یہ لکھا ہے کہ ان کا کیس CCD کے حوالے کیا جا رہا ہو، ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عید کے تیسرے چوتھے روز اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ کس کا نام و نشان نہیں ہوگا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ انمول اور پنکی کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اس کیس کا نام و نشان لوگ بھول جائیں گے، اور ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ بری کر دیا جائے، اگر بری نہیں کیا جاتا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا جائے گا، کیونکہ ان سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے انہوں نے کرنے تھے، انہوں نے کرنے تھے، انہوں نے کرنے تھے، یا جس نے بھی کرنے تھے، وہ مقاصد حاصل ہونے کے بعد ان کو یا تو رفع دفع کر دیا جائے گا یا پھر ان کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ باقی بھی کئی ایسے مجرمان عناصر کو انہوں نے ایسے ہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں پنکی کے خلاف بھی اتنا بڑا مقدمہ تھا، دیکھیں ایان علی کے خلاف کتنا بڑا مقدمہ تھا، کتنا بڑا کیس تھا، کتنی منی لانڈرنگ اس نے کی تھی، اور اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس طرح سے آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو انسینٹیو دیا جاتا ہے جن کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تیسرے چوتھے روز پنکی کیس کا کہیں بھی آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا، پانی پولوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا۔ 1-2 خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پنکی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پنکی کے اہم شخصیات سے رابطوں کا انکشاف، سابق شوہر کی گرفتاری کی اطلاع سندھ میں 1
1000 سے زائد کروڑپتی گاہک موجود 570 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیلروں کی فہرست سامنے آ گئی۔ کراچی کے علاقوں میں پنکی کے 100 سے زائد ڈرگ اڈے قائم، درجنوں خواتین سپلائی کے دھندے میں شامل تھیں۔ مریم نواز نے پنکی نیٹ ورک پر رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں درج مقدمے میں طلبی کرا کے لاہور لایا جائے گا۔ کیس CCD کے سپرد کر دیا گیا۔ 2022 میں تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں اس کا بھائی پکڑا گیا، خود فرار ہو گئی تھی۔ دیگر خبروں میں یہ بھی شامل ہے کہ پنکی منشیات کی نئی اقسام بنانے پر ریسرچ کر رہی تھی، بہت بڑی سائنسدان تھی، اس سے ایٹم بم کیوں نہ بنوا لیا جاتا، گرفتار نہ کیا جاتا تو چند ماہ میں وہ نئی قسم کی کوکین متعارف کرا سکتی تھی۔ یہ تفتیشی ذرائع کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ملزمہ لاکھوں روپے خیرات کرتی تھی، ایک فقیر کو 70 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ ملزمہ منشیات مارکیٹ میں لانے سے قبل پہلے کو ٹیسٹ کرتی تھی۔ پنکی اور رشتہ داروں کے اثاثوں کی چھان بین شروع ہو گئی۔ ملزمہ غیر ملکی باشندوں سے کوکین خریدتی جو جسم کے اندر چھپا کر پاکستان لاتے تھے۔ ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ ذرا کچھ فیل لاگ دیکھیے، جیسے کہ منصور علی خان، ان کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ اور پھر اپنے ٹی وی چینل پر دیکھیے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک جس طرح سے اس کو کوریج دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ٹرمپ کا چین کا دورہ، اس کے مقابلے میں ہمارا مار کا حق، وہ سارا کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک موقع پر 15 پولیس کے اہلکار کو شہید کر دیا گیا، دوسرے موقع پر 7 کو شہید کر دیا گیا، لیکن میڈیا میں اس طرح سے خبر نہیں آئی جس طرح سے ان کی خبر، پنکی کی خبر آ رہی تھی، جس طرح سے ان کا معاملہ اٹھایا جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ لوگوں کی توجہ صرف اسی طرح مبذول کروانے کے لیے کوئی بڑے بڑے ہاتھ وہ کار فرما ہو گئے ہیں۔ آخر کار ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے توجہ ہٹانا مقصود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ بڑے پریشان ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے آصف علی زرداری پر استعفے کے لیے دباؤ ہے اور ان کی جگہ پر کس کو لایا جانا ہے۔ بہرحال 28ویں آئینی ترمیم میں تو شاید ایسا نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد جو ترمیم آئے گی اس میں فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے یقینی طور پر صدر ہوں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو نکالا جا رہا ہے۔ میرے نہیں خیال کہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی دھمکی دی جائے گی یا ان کو بلیک میل کیا جائے گا۔ ان کو کہا جائے گا کہ بھائی صاحب اپنے گھر جائیں، وہ آرام سے کرسی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کو پتا ہے ان کی ہڈیوں اور پسلیوں میں اس طرح کی توانائی نہیں رہی کہ وہ جیل میں جائیں، جیل کی ہوا کھائیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، اور ان کو تا حیات استثناء بھی مل چکا ہے جس کا خاتمہ اتنی ہی دیر کی بات ہے۔ اس لیے آصف علی زرداری صاحب کو کہا جائے گا کہ صدارت آپ کی ختم، گھر چلے جائیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ میرے سائن ہے، جو بھی آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے میں بالکل تیار ہوں۔ تو آصف علی زرداری صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ویسا نہ ہو جائے۔ تو بلاول بھٹو زرداری بڑے ہی ڈپریس ہے۔ ایک گفتگو کے دوران جس طرح سے وہ شازیہ مری پر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آئے، وہاں پہ شازیہ مری جس طرح سے جھیپ گئی، جس پر انہوں نے بیک فٹ پر جانا ہی ضروری سمجھا، وہ بیک فٹ پر چلی گئی۔ اور اندازہ کیجئے کہ ان کے بیٹوں جیسا ان کا لیڈر کس طرح سے ایسے لوگوں کو لائن حاضر کر لیتا ہے، کس طرح سے سٹینڈ اپ کر لیتا ہے، کس طرح سے ان کو اپنے سامنے ٹینشن کھڑا کر دیتا ہے، اور ان کی اس طرح سے شٹ اپ ان کو کال دی جاتی ہے، بےزتی کی جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو بلوچ بھی کہلواتی ہیں۔ تو کتنی زیادہ یہ بلوچ رہنما ہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بالکل خاموش ہو کے کھڑی ہوگی، انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی اور وہ سنتی چلی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کو یہی ٹینشن ہے، یہی ان کا ڈپریشن ہے کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک آڈیو کال بھی لیک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ ایک گڈ بک سے بیڈ بک میں چلے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے بنتے اب وہ چھپنے کی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں، چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے نوٹس لیے جاتے ہیں بچوں کے گٹروں میں گرنے کے، بالکل ضرور نوٹس ہیں، اور پھر وہ ڈھکن لگانے کے لیے بھی آج کل بڑی متحرک ہیں، مین ہول کے ڈھکن چیک کرتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے نشئی یا ڈھکن اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی ہے، انہوں نے ایک نئی سائنس ایجاد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے نٹ لگا دیے جائیں، نٹ بولٹ لگا دیے جائیں، ان کو کس دیا جائے تاکہ کوئی کھول کے نہ لے جا سکے۔ ایسے ڈھکن کہاں پہ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کباڑیوں کے پاس جاتے ہوں گے، نشئی وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور آخر کار کہاں پہ جاتے ہیں؟ آخر کار بڑی بڑی فاؤنڈریوں میں جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری میں بھی ایسے ڈھکن چلے جاتے ہوں، وہاں پہ اس کے بالے بنا دیے جائے، وہاں پہ اس کے ٹی آر بنا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے گارڈر بنا دیے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ 60 کی دہائی میں جب سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا تو نہریں کھودی گئی تھی، پاکستان کے کئی دریا بھارت کے حوالے کر دیے گئے تھے، نہریں کھودی گئی تھی ایک دریا کو دوسرے دریا کے ساتھ ملانے کے لیے، اور اس موقع پر بیرونی فرمیں آئی تھی جنہوں نے نہریں کھودی تھی، ان کی جو بڑی بڑی کرینیں تھیں، ان کو ان دنوں ہم لوگ تو ککڑ کا
کہا کرتے تھے وہ جہاں پہ کھڑے تھے وہیں پہ رہ گئے، کئی سال تک وہیں پہ کھڑے رہے، لیکن پھر وہ سارے ککڑ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے، جیسے کبھی وہاں پہ ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اتفاق فاؤنڈری میں گئے اور وہاں پہ یہی سارا کچھ کر کے رکھ دیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو مخالفین ہیں، جو ان کے لیے خدا واسطے کا ویر رکھتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے اپنی اتفاق فاؤنڈری کو بہت آگے لے جانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ان کی طرف سے جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ڈھکن وہاں پہ لگائے جائیں گے، وہاں سے اٹھائے جائیں گے اور آخر کار فاؤنڈری میں چلے جائیں گے، اور ان کی ذہانت کو داد دینا پڑتی ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کہاں سے لائے گئے ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔